अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टेबल टॉक और मैं हूं आज़म चौधरी। पाकिस्तान के अंदर और बाहर इस वक्त बहुत सारी ऐसी डेवलपमेंट्स नज़र आ रही हैं जो बायस तशवीश भी हैं। बिलखसूस पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त दहशतगर्दी हर तरफ हमें दहशतगर्दी के बादल या मंडलाते हुए नज़र आ रहे हैं, जिनमें बलूचिस्तान और केपी उसके अंदर पे दर पे उन्होंने हमले किए और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस वहाँ पे उनसे बरसरे पे कार हैं। बहुत सारे दहशतगर्द उन्हें जहन्नम वासल किया गया, जबकि हमारे बहुत सारे सिक्योरिटी एहलकार और सिविलियंस उन्होंने जाम शहादत भी नोश किया है दहशतगर्दी की लड़ाई के अंदर। ये पाकिस्तान के अंदर कौन कौन से अवामल हैं? क्या बैरूनी अवामल इसमें मुलवस हैं या पाकिस्तान के अंदर से ही ईंधन इतना दस्तयाब है कि दहशतगर्द उन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं और उन्हें फंडिंग कौन कर रहा है, असला कहाँ से आ रहा है? ये तमाम चीज़ें हैं जो काबिल गौर हैं और उन पर बात करने की ज़रूरत है। इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर गज़नफ़र डार साहब हैं, दिफाई तज्ज़िया कार हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे ईरान और अमेरिका की सूरत हाल भी, और पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त फिर एक मुआशी दबाव नज़र आ रहा है पेट्रोलियम प्राइसेस के ऊपर, उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त जारी दहशतगर्दी और उसके ख़िलाफ़ शुरू किया गया ऑपरेशन शोबान, उसकी क्या डेवलपमेंट है और इस वक्त तक कितने दहशतगर्द मारे जा चुके हैं। ब्रिगेडियर साहब, वेलकम टू आवर शो। बलूचिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा दहशतगर्दी इस वक्त फैल चुकी है। पहले तो सिर्फ BLA का नाम आता था, अब वहाँ पे कहा जा रहा है कि TTB भी वहाँ पे बहुत सारी कार्रवाइयों में मुलव्वस है। उसके साथ साथ हम KP के अंदर देखते हैं, बन्नू के अंदर, वाना के अंदर, हत्ता के स्वात के अंदर भी हमें दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ नज़र आ रही हैं। क्या वजह है पाकिस्तान में अचानक ये इतनी खौफनाक लहर दहशतगर्दी की आ गई है? क्या ये पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने जो इज़्ज़त दी है पे दर पे इंडिया के ख़िलाफ़ एक जंग जीत कर और उसके बाद आर्बिट्रेटर बनाया गया पाकिस्तान को जो दो बड़ी आलमी कुव्वतों के दरमियान, तो ये हज़म नहीं हो रही या कोई और मकासद है दहशतगर्द तंजीमों के या बैनुल अक़वामी कुव्वतों के जो पाकिस्तान के अंदर इतनी दहशतगर्दी नज़र आ रही है? जी, जो आपने वजूहात बताई हैं, डेफिनेटली ये वजूहात सारी इस जो टेररिज्म पाकिस्तान में हो रहा है इसके पीछे हैं। बट चूँकि इन वजूहात से पहले भी टेररिज्म पाकिस्तान में हो रहा था, बट अभी जैसे दुनिया के हालात और इस खित्ते के हालात में चेंजेस आई हैं और वेस्ट एशिया के अंदर भी इस वक्त अमेरिका और ईरान की जंग चल रही है। इधर इंडिया जो है वो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के अगेंस्ट एक्टिवेट हुआ है और उसके रवाबत आप देख रहे हैं कि अफ़गानिस्तान में तालिबान के साथ बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और आपस में विजिट्स और उनका जो कनेक्शंस हैं वो भी दिन ब दिन बहुत गहरे होते जा रहे हैं। तो ये सारी वजूहात जो हैं ये टेररिज्म की हैं। अभी जो रिसेंट एक बड़ी वेव आई है टेररिज्म की, इसकी वजह ये भी है कि हमारे दुश्मन ने एक तरह से ऑर्गेनाइज करके कनेक्ट करके BLA को और जो TTP खवारिज हैं इन दोनों को इनकी इज्तमाही क़ुव्वत को इस्तेमाल किया है पाकिस्तान में, ख़ास तौर पे बलूचिस्तान में टेररिज्म के लिए। तो वो आपने देखा कि पहले इनिशियली थोड़ी एक्टिविटी KPK में कम हो गई और सडनली फिर बलूचिस्तान में एक बड़े लेवल पे ये काम शुरू हो गया। तो इसमें हमारा दुश्मन जो है अभी वो इस तरह से कर रहा है कि BLA और TTP खवारिज जो हैं इन दोनों की कंबाइंड ताकत जो है उसको इस्तेमाल कर रहा है और उसके लिए इसने चुना है बलूचिस्तान को, ऑफ कोर्स, क्योंकि BLA भी वहीं पे है, तो उससे ये एक सर्ज आया है। बट उसमें ये हुआ है कि पहले जैसे हालात चल रहे थे बलूचिस्तान के अंदर, चूँकि ज़्यादा जो पश्तून एरियाज़ हैं उनमें प्रॉब्लम नहीं था, तो उन एरियाज़ पे प्रोबेबली इतना ज़्यादा सिक्योरिटी का फोकस नहीं था। लेकिन जब ये हुए हैं ऑपरेशंस तो उसके बाद फोकस हो गया है और इन एरियाज़ में चूँकि पहले जो था वो बहुत ज़्यादा एक्टिव मोड में सिक्योरिटी एजेंसीज जो थी और सिक्योरिटी फोर्सेस जो थी वो एक्टिवेट इनके तालिबान खवारिज के अगेंस्ट नहीं कर रही थी, लेकिन अभी किया है। अभी ऑपरेशन शाबान जो चल रहा है इसमें 120 से ज़्यादा टेररिस्ट जो हैं उनको जहन्नम वासल किया जा चुका है और अब ये मज़ीद भी कार्रवाई जारी है। इसमें हमें चाहिए कि इस कार्रवाई को उस वक्त अब जारी रखा जाए, इस ऑपरेशन शाबान को,
جب تک کہ ان ٹیررسٹ کی کمر نہیں ٹوٹ جاتی اور اچھا ان کی جو بریگیڈیئر صاحب، ایبلٹی ٹو آپریٹ ہے کم نہیں ہو جاتی. بریگیڈیئر صاحب، بلوچستان بڑا ایک دشوار گزار قسم کا ایک صوبہ ہے. اس کے اندر پہاڑی سلسلہ، پھر اس طرح کمیونیکیشن رسائی، سڑکیں اس طرح نہیں ہیں. تو یہ آپریشن جو کیا جا رہا ہے ان کے خلاف، کیونکہ وہ پہاڑوں کے اندر، غاروں کے اندر وہ دہشت گرد چھپے ہیں، اس میں کس حد تک ہمیں ہمارے چانسز ہیں کہ ہم اس میں کامیاب ہو پائیں گے اور دہشت گردوں کا وہاں سے صفایا کر پائیں گے؟ دیکھیں، جب کاؤنٹر انسرجنسی میں موبلٹی سیکورٹی فورسز کی جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. تو جب اس طرح کا دشوار گزار ایریاز ہیں اور پھر ڈسٹینسز بھی بہت زیادہ ہیں، تو ان میں جو ایئر ٹرانسپورٹیشن ہے، ایئر موبلٹی ہے، اس کا استعمال کیا جاتا ہے. تو آپ نے دیکھا ہے کہ اس آپریشن میں ہیلی کاپٹرز بھی کافی استعمال ہو رہے ہیں. تو اس لحاظ سے جہاں جہاں یہ ٹیررسٹ ہیں ان کو چیز کیا جا رہا ہے، پرسو کیا جا رہا ہے اور ان کو ایلیمینیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اچھا بیر تو صاحب، ڈیفینیٹ ایک چیز اور دیکھیں، ویسے تو دہشت گردی کا نہ کوئی نظریہ ہے نہ کوئی مذہب ہے. یہ تو ایک ایسا خوفناک قسم کا کاروبار ہے. جو اس سے مستفید ہو رہے ہیں وہ اس کو کاروبار کے طور پر انسانی جانوں سے کھیل رہے ہیں. لیکن یہ جو دو تنظیمیں بلوچستان میں ہمیں نظر آتی ہیں، بی ایل اے اور ٹی ٹی پی، ان دونوں کے بظاہر جو ان کے ایجنڈا یا ان کے نظریات ہیں وہ مختلف ہیں. دونوں کے ٹارگٹ مختلف تھے. یہ کیسے یکجا ہو گئے کہ یہ پاکستان کے خلاف ایٹ اے ٹائم دونوں اکٹھے کارروائیاں کر رہے ہیں؟ دیکھیں، ان کے جو نظریات ہیں وہ تو مختلف ہیں، لیکن جو بہائنڈ دا سین ان کو طاقتیں کنٹرول کر رہی ہیں، ان کا ایجنڈا ایک ہی ہے اور وہ اینٹی پاکستان ایجنڈا ہے. اس لیے ان کے اگر نظریات ڈیفرنٹ بھی ہیں تو وہ ان کو جس طرح سے وہ سپورٹ دے رہے ہیں وہ ان کو آپس میں ملا سکتے ہیں اور انہوں نے ملا لیا ہے. اس لیے ان کے جو نظریات کا فرق ہے وہ بہت زیادہ شاید امپورٹنٹ اس میں نہیں ہے. ان کے جو ہینڈلرز ہیں، انڈیا ہے اور باقی بیرونی قوتیں ہیں، وہ ان کا نظریہ یہی ہے کہ پاکستان کو ہم نے ڈیسٹیبلائز کرنا ہے، ڈیسٹیبلائز رکھنا ہے، اور اس کی جو سیکورٹی فورسز ہیں ان کو ہم نے پاکستان کے اندر ہی ایمبرائل کرنا ہے تاکہ ہم ویسٹ ایشیا میں، گلف میں جو رول پلے کر رہے ہیں وہ نہ کر سکیں. اور اچھا. گلف کے ریجن کے ریفرنس سے جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پہ جو پریزنس ہے پاکستان کی، وہ اسرائیل کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے اور سب سے بڑا اسرائیل کی اپریہینشن ہے اس کے بارے میں. تو اس لیے یہ کوشش کر رہے ہیں انڈیا اور اسرائیل اور پاکستان دشمن قوتیں جو ہیں کہ ان کو یہیں پہ پاکستان آرمی کو پاکستان کے اندر ہی ایمبرائل رکھا جائے. اور اس سلسلے میں جو افغانستان کے افغان طالبان کی گورنمنٹ ہے وہ فلی سپورٹ کر رہی ہے انڈیا اور اسرائیل کی ان کوششوں کو. اور اس کے علاوہ جو لوکل ایلیمنٹس ہیں جو سپورٹ کر رہے ہیں ان کو، ان میں ڈرگ سمگلرز ہیں پرٹیکولرلی، کیونکہ یہ بلوچستان کے اندر سے ایک پورا بہت بڑا کوریڈور بنا ہوا ہے ڈرگ کی سمگلنگ کا، جو کہ افغانستان سے ڈرگز جاتی ہیں یہ عربین سی میں اور پھر اس سے آگے دنیا میں جاتی ہیں. تو یہ بلینز آف ڈالرز کا ایک کوریڈور ہے جس کے اندر ڈرگ کی ٹریڈ ہوتی ہے. تو وہ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ یہاں پہ بدامنی ہو اور ان کی ٹریڈ جو ہے اس کو ایفیکٹولی کنٹرول یا چیک نہ کیا جائے. اچھا بریگیڈیئر صاحب، جو وہاں کی سویلین آبادی ہے اس کا ظاہر ہے ہر جو بھی حکومت ہوتی ہے اس کا سویلین جو آبادی ہوتی ہے اس کے ساتھ ایک کنیکشن ہوتا ہے، ایک تعلق ہوتا ہے. لیکن بلوچستان کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہماری سویلین حکومتیں ہیں ان کا وہاں کی عوام کے ساتھ اس طرح کے ان کی کوئی باؤنڈنگ نہیں ہے، اس طرح کے کنیکشن نظر نہیں آ رہے، اور عوام حکومت سے ایسے نظر آتا ہے جیسے حکومت سے متنفر ہو یا حکومت سے ناراض ہو. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ جی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو کاؤنٹر انسرجنسی کی اسٹریٹجی ہے وہ ایفیکٹیو، اس کا ایک جو ایلیمنٹ ہے سیکیورٹی فورسز والا وہ تو کسی حد تک ایفیکٹیو ہے، لیکن جو پولیٹیکل اس کا ہے ڈائمینشن اور جو میڈیا ڈائمینشن ہے وہ بہت کمزور ہے. دیکھیں، جب ہم نے انسرجنسی کو کنٹرول کرنا ہے، دنیا کے اندر ہسٹری میں کنٹرول کیا گیا انسرجنسی کو اور اسٹریٹجیز بنائی گئی ہیں اس کے بارے میں. میں سمجھتا ہوں کہ جو بلوچستان کا ہمارا ایریا ہے
اس میں ہمیں جو اسٹریٹجی بنانی چاہیے اس میں سب سے پہلی بات ہے پولیٹیکل ریفارمز ہمیں کرنی چاہیے. پولیٹیکل ریفارمز میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہاں کی جو لوکل آبادی ہے، خاص طور پہ جو ینگ آبادی ہے جس کو ریکروٹ کرتے ہیں یہ ٹیررسٹ، ان کو ہم پولیٹیکل پروسیس کا حصہ بنائیں، پولیٹیکل پارٹیسپیشن ان سے کرائیں اور ان کو اس پورے پولیٹیکل سسٹم میں سٹیک ہولڈر بنائیں. اس کا سب سے بہترین طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پہ سٹی گورنمنٹس، بلدیاتی نظام قائم کیا جائے، افیکٹو کیا جائے. تو وہاں کی جو لوکل پاپولیشن ہے، خاص طور پہ ینگ پاپولیشن ہے، وہ پولیٹیکل دھارے میں شامل ہو جائے گی، پولیٹیکل مین سٹریم میں آئے گی اور ان کو ایک سینس آف پارٹیسپیشن ہوئے گی اور وہ اس پولیٹیکل سسٹم کا اور گورننس سسٹم جو ہے بلوچستان میں، وہ اس میں سٹیک ہولڈر بن جائیں گے. ابھی جو صورتحال ہے اس میں وہ سٹیک ہولڈرز ان کو نہیں بنایا گیا ہوا، وہ اس وقت تک نہیں بنیں گے جب تک کہ بلدیاتی نظام وہاں پہ افیکٹولی اور میننگ فلی نہیں کیا جائے گا اور وہاں پہ ان کو ریپریزنٹیشن نہیں دی جائے گی. تو اچھا یہ پولیٹیکل ریفارم بہت ضروری ہے. بریڈ صاحب، اس کے بعد بہت سارے ایسے پڑھے لکھے طبقات جن میں ڈاکٹرز ہیں، جن میں وکلا ہیں، یہ اس قسم کے جو لوگ ہیں جن کے مطلب وہاں پہ لوگوں کے ساتھ ان کے رابطے بھی ہیں، ان کی آواز سنی جاتی ہے، لیکن جب وہ ان کے مسائل بھی حل نہیں ہوتے، وہ پروٹیسٹ کرتے ہیں تو حکومتیں انہیں پراپر اس طریقے سے ٹریٹ نہیں کر رہی. اب آپ نے دیکھا ہوگا چند دن پہلے بلوچستان کے ڈاکٹرز وہ اسلام آباد میں آ کے دھرنا دے رہے تھے. اگر ان کے مسائل کو پراپر طریقے سے ایڈریس کیا جائے اور انہیں ساتھ کھڑا کیا جائے، اور وہ کلیم کرتے ہیں کہ وہ پاکستانی ہیں، پاکستان کے لیے محب وطن ہیں اور پاکستان کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر سکتے ہیں، لیکن ہماری سول حکومتیں ان کو جس طرح ٹریٹ کرتی ہیں اس سے نہیں لگتا کہ حکومتیں انہیں محب وطن سمجھتی ہیں. جی بالکل، آپ نے یہ بہت امپورٹنٹ بات کی ہے اور بالکل یو ہیو ہٹ دا بل. ایسا ہی ہے. دیکھیں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں جب سٹی گورنمنٹس بنے گی نا تو یہ ڈاکٹرز جو اسلام آباد میں آ کے پروٹیسٹ کر رہے ہیں، یہ سٹی گورنمنٹ کو پریشرائز کریں گے. وہاں پہ سارے ان کے جاننے والے ہیں اور سٹی گورنمنٹ پہ سب سے زیادہ پریشر لوکل پاپولیشن جو ہے وہ ایگزرٹ کر سکتی ہے کہ ہمارے مسائل کا حل کریں. تو لوگوں کے مسائل کا حل اگر ان کو اپنے ڈور سٹیپ میں ملے گا تو وہ پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم کا، گورننس سسٹم کا حصہ بن جائیں گے. جب ان کو اپنے ڈور سٹیپ پہ اپنے مسائل کا حل نہیں ملے گا اور ان کو تربت سے یا کیچ سے اٹھ کے اسلام آباد آنا پڑے گا تو پھر وہ مسائل رہیں گے. تو اس لیے یہ صوبائی گورنمنٹ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے بلوچستان میں کہ وہ اس نظام کو، جو پولیٹیکل وہاں پہ ریفارمز ضروری ہیں وہ کریں اور لوگوں کے مسائل کو ان کے ڈور سٹیپ پہ حل کریں. وہاں پہ جو ان کے مسائل ہیں وہ بلدیاتی گورنمنٹس حل کریں. اس طرح سے ہم یہ دیکھیں، یہ جو چیز ہے یہ چائنا میں بڑا کامیاب تجربہ ہوا ہے اور چائنا نے سٹی گورنمنٹس، امریکہ، باقی جو یورپین کنٹریز ہیں ان کو کاپی کر کے وہاں پہ کیا ہے اور وہ بہت ایفیکٹو ہیں. اور وہاں پہ کہتے ہیں کہ جو چائنیز کاؤنٹیز ہیں یا سٹی گورنمنٹس ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ اپنی جی ڈی پی کو بڑھانے کے لیے کمپیٹ کر رہی ہے. یعنی کہ اتنی زیادہ سینس آف پارٹیسپیشن جو ہے وہ لوکل لوگوں میں ہو گئی ہے، وہ سٹیک ہولڈر ہو گئے ہیں سسٹم کے اندر. اچھا یہی ہم ماڈل جو ہے بریگیڈ ہم صاحب بلوچستان کے لیے بھی کر سکتے. بریگیڈ صاحب کل کے شو میں بلوچستان کے جو محکمہ داخلہ کے ترجمان تھے بابر یوسف زئی، وہ میرے شو میں تھے. انہوں نے ایک بڑا انکشاف کیا تھا کہ بلوچستان کے اندر جو اس وقت قوت پاکستان کے خلاف برسر پیکار ہیں ان میں مشرق وسطیٰ کے کچھ ایسے ممالک بھی شامل ہیں جو جنہیں ہم اپنا برادر یا دوست سمجھتے ہیں، اور وہ ان کا دعویٰ تھا کہ ان کے خلاف کوئی ایویڈنسز بھی ملے ہیں. ایک تو یہ بات انہوں نے کی. دوسری ان کا یہ کہنا تھا کہ جتنے بھی دہشت گرد وہاں پہ پکڑے جا رہے ہیں ان سے آج بھی وہی اسلحہ برآمد ہو رہا ہے جو نیٹو چھوڑ کے گئی تھی، جو امریکہ جاتے ہوئے وہاں پہ چھوڑ کے گیا ہے. ایک تو آپ ذرا اس پہ روشنی ڈالیں کہ وہ اسلحے کی مقدار کتنی بڑی تھی جو چھوڑ کے گئے ہیں. کیا وہی اسلحہ استعمال ہو رہا ہے یا ابھی تک ان کو سپلائی مل رہی ہے کہیں سے اس تازہ اسلحے کی؟ دوسرا یہ جو دوست ممالک کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے، آپ کا اس کی کیا رائے ہے اس پہ؟ دیکھیں، میں پہلے دوست ممالک والا بات کروں گا. دیکھیں، جب بھی کسی جگہ پہ بھی ٹربل ہوتی ہے، کوئی پرابلم آتا ہے، پیش آتا ہے، کوئی سچویشن کرائسس والی ہو جاتی ہے
تو جتنے بھی لوگوں کا وہاں پہ سٹیکس ہوتی ہیں یا انٹرسٹ ہوتا ہے، وہ خواہ بیرون ملک کی کوئی طاقتیں ہیں یا لوکل ہیں، وہ ساری پھر وہاں پہ آ کے تو بینیفٹ اپنے کے لیے وہ ایفرٹ کرتی ہیں. تو اگر باہر سے کوئی آ کے سپورٹ اس کو کر رہا ہے تو وہ ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ وہ ہمیشہ ہوگا. جب بھی ہماری کمزوری ہوگی ہمارا دشمن اس سے فائدہ اٹھائے گا. ہم نے سب سے پہلے یہ کرنا ہے، وی ہیو ٹو پٹ آور ہاؤس ان آرڈر. پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. جب ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے تو جو ایکسپلائٹیشن کا ایلیمنٹ ہے، دشمن کا جو ایکسپلائٹیشن کا ایلیمنٹ ہے کرائسس سچویشن کا، وہ کم ہو جائے گا. تو سب سے پہلے ہمیں فوکس کرنا چاہیے دیٹ وی شوڈ پٹ آور ہاؤس ان آرڈر، تاکہ بیرونی جتنے بھی جہاں پہ طاقتیں انوالو ہوئی ہوئی ہیں ان کو کوئی ایسا مطلب ان کے انٹرسٹ جو ہیں وہ ان میں کامیابی ان کو نہ ہو سکے. دوسری جو بات ہے افغانستان، دیکھیں افغانستان میں جو اسلحہ چھوڑ کے گیا تھا امریکہ، اس کی ویلیو جو تھی وہ تقریباً 6 سے 7 بلین ڈالر تھی. تو آپ امیجن کر لیں 6 سے 7 بلین ڈالر کا جو اسلحہ ہے وہ کتنا زیادہ ہوگا. اور پھر یہ ہے کہ وہاں پہ انہوں نے افغان نیشنل آرمی ایک بنائی ہوئی تھی. جیسے ہی طالبان آئے ہیں، امریکی جہاں سے نکلے ہیں، تو وہ جو آرمی تھی وہ ایسے لگا کہ وہ ہوا میں کہیں گم ہو گئی ہے، تحلیل ہو گئی ہے کہیں. تو ان کا پاس جو کچھ تھا وہ سارا انہی کے پاس ہے، وہیں سے ان ساری تنظیموں کو اسلحہ مل رہا ہے. اور چونکہ افغان طالبان گورنمنٹ جو ہے وہ سپورٹ کر رہی ہے بی ایل اے کو بھی اور ٹی ٹی پی کو بھی، تو وہ اسلحہ ان کو وہ دے رہے ہیں اور فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. نہ صرف اسلحہ دے رہے ہیں بلکہ افغانستان جو ہے وہ وہاں سے ریکروٹنگ بھی ہو رہی ہے اس کے لیے، ٹی ٹی پی کے لیے. آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ کافی دہشت گرد جو مارے گئے ہیں یا پکڑے گئے ہیں وہ افغان تھے، تو وہاں سے ان کو ایک کامیابی مل رہی ہے. افغانستان کے بارے میں نے ایک سجیسٹ کرنا ہے کہ دیکھیں افغانستان پاکستان کے اندر طالبان گورنمنٹ جو ہے ہر جگہ پہ انٹرفیئر کر رہی ہے، بلوچستان میں بھی کر رہی ہے، کے پی کے میں بھی کر رہی ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ان کے علاقوں کے اندر انٹرفیئر کریں. وہاں پہ جو مختلف تنظیمیں ہیں جو کہ طالبان کے افغان طالبان کے اگینسٹ ہیں، جیسے نیشنل ریزسٹنس فرنٹ ہے، جیسے افغان فریڈم فرنٹ ہے، جیسے یہ بدخشان میں کچھ گروپس ہیں جیسے سپاہیان میہان گروپ ہے. اس قسم کے جو گروپس ہیں جو افغانستان میں طالبان کی اوپریسو رجیم کے خلاف لڑ رہے ہیں، ہمیں انہیں سپورٹ کرنا چاہیے. دیکھیں اگر ہمارا دشمن ہمارے اوپر اٹیک کر رہا ہے اور اٹیک کروا رہا ہے، اگر ہم اس کو اس طرح سے سچویشن کریٹ نہیں کریں گے کہ اس کو اپنی پڑ جائے اور وہ اپنے گھر میں دیکھنا شروع ہو جائے بجائے ہمیں تنگ کرنے کے، تو جب ہم اس کو فری کر دیں گے ایسا کوئی ٹربل اس کے لیے کریٹ نہیں کریں گے. بہت شکریہ بریگیڈیئر غضنفر ڈار صاحب آپ کا. ابھی وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے، بریک کے بعد آتے ہیں.